अस्सलाम वालेकुम, हम सब न्यूज में खुश आमदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं फौज और अदलिया से कोई पसे पर्दा बातचीत नहीं हो रही। इस्लामाबाद में मुल्क भर के सहाफियों के नुमाइंदा तंजीम PFUJ के वक्त से मुलाकात के दौरान वजीर आजम ने कहा कि फौज और अदलिया इस मुल्क के इदारे हैं और सबका मकसद मुल्क की बेहतरी है। फौज और अदलिया से कोई पसे पर्दा बातचीत नहीं हो रही। इदारों के दरमियान रिश्ते आइन ने बना दिए हैं, इसके तहत सारी बातचीत सामने ही होती है। आइंदा आम इंतखाबात के बाद मुस्लिम लीग नून की जानिब से आइंदा वजीर आजम के नाम पर वजीर आजम ने कहा कि शहबाज शरीफ की बतौर वजीर आजम नामजदगी पार्टी फोरम पर नहीं हुई। नवाज शरीफ ने इन्हें मीडिया से गुफ्तगू में नामजद किया है। अदालती फैसलों से मुतालिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मुल्क में एहतसाब सिर्फ सियासतदानों का ही हो रहा है। अदालती फैसले ऐसे होने चाहिए जिन्हें तारीख में याद रखा जाए और हवाला दिया जाए, लेकिन अब ऐसे फैसले हो रहे हैं जिनका तारीख में शायद हवाला न दिया जा सके। किसी को एक दिन और किसी को पूरी जिंदगी के लिए नाअहल करार दिया गया। ये सब अजीब फैसले हैं। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए अच्छे नाम जहन में मौजूद हैं। आइन के तहत असेंबली की मुद्दत खत्म होने से एक माह कबल कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से मुशावरत शुरू की जाएगी। सियासत के फैसले अदालतों में नहीं अवाम में होते हैं। अवाम जिस जमात के हक में फैसला करेंगे वही हुकूमत बना लेगी। आम इंतखाबात में हर उम्मीदवार कामयाबी के लिए अपना अपना जोर लगाएगा। हमने बहुत काम किए हैं, इसलिए हमें इलेक्शन में कामयाबी की तवक्को है। परवेज रशीद और चौधरी निसार के दरमियान इख्तिलाफात के हवाले से शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नवाज शरीफ के होते हुए पार्टी में कोई तनाज़ा होता ही नहीं था। चौधरी निसार और परवेज रशीद पार्टी के अहम रहनुमा हैं। उनकी जानिब से दिए गए बयानात कोई मसला नहीं। इख्तिलाफात तो घर में भी हो ही जाते हैं और ये मसला हल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62 F1 की तशरीह के सिलसिले में समाअत पर नवाज शरीफ को पेश न होने पर कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने नाअहली की मुद्दत के तयन से मुतल्लिक आर्टिकल 62 F1 की तशरीह के लिए 13 दरख्वास्तों की समाअत की। आज समाअत के सिलसिले में नवाज शरीफ अदालत में पेश नहीं हुए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म को कल पेश होने के लिए दोबारा नोटिस जारी कर दिया, जबकि अदालती उज़्मा ने मुनीर मलिक एडवोकेट और बैरिस्टर अली ज़फ़र को अदालती मुआवन मुकर्रर किया है। समाअत के आगाज़ पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम सबको सुनना चाहते हैं और सबका मौक़िफ़ लेना चाहते हैं। जब केस की समाअत का सोचा तो नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन का नाम ज़हन में आया, इसलिए दोनों को नोटिस जारी किया। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस में 28 जुलाई के फैसले में मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया था, जिसके बाद वो वज़ारत उज़्मा से सबकदोश हो गए थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीर तरीन नाअहली केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमा को नाअहल करार दिया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीर तरीन नाअहली केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमा को नाअहल करार दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आसमा कत्ल केस का नोटिस लेते हुए IG खैबर पख्तूनख्वा से 24 घंटों में रिपोर्ट तलब कर ली। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में मर्दान में ज्यादती का शिकार होने वाली नन्ही अस्मा कत्ल केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कोहाट में शादी से इंकार पर कत्ल होने वाली आसमा केस का अज़खुद नोटिस लेते हुए IGKPK और RPO से 24 घंटों में रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस नैब ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कोहाट में बच्ची को कत्ल करके बंदा भाग गया। KPK पुलिस क्या कर रही है? लोगों को हरासा कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में तहकीकात का कोई मैकेनिज्म नहीं। बताया जाए कि मुलजिम बैरून मुल्क कैसे फरार हुआ। KPK पुलिस में सलाहियत नहीं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार करते हुए कहा कि क्या मुलजिम का ताल्लुक PTI से है? 3 रोज कबल मेडिकल की तालबा आसमा बीबी को तहरीक इंसाफ के जिले सदर के भतीजे मुजाहिद अफरीदी ने शादी से इंकार पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया और सऊदी अरब फरार हो गया था। सुप्रीम कोर्ट में कटास राज मंदिर अज़खुद नोटिस की समाअत। सिद्दीकुल फारूक की सर्विस प्रोफाइल से मुताल्लिक तमाम तफसीलात तलब कर ली गई। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कटास राज मंदिर चकवाल के मुताल्लिक अज़खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि कटास राज का तालाब और मंदिर बहाल होना चाहिए। कटास राज मंदिर का तालाब में पानी फैक्ट्रियों की वजह से कम हो रहा है तो फैक्ट्रियां पानी के लिए दूसरा बंदोबस्त करें। चीफ जस्टिस ने चेयरमैन मतरूका इमलाक सिद्दीकुल फारूक के मुताल्लिक कहा कि इनकी मुद्दत खत्म हो चुकी है और वो अब तक कैसे इस ओहदे पर तैनात हैं। वज़ीर आज़म की नवाजिश पर ये कब तक ओहदे पर रहेंगे? सिद्दीकुल फारूक कितनी देर नून लीग के दफ्तर में काम करते रहे? सियासी वाबस्तगी और जाती पसंद और नापसंद पर भर्तियां नहीं होनी चाहिए। अदालत ने चेयरमैन मतरूका वक्फुल इमलाक सिद्दीकुल फारूक के इलाके में पानी की किल्लत हो रही है। तमाम सीमेंट फैक्ट्रियां अपने पानी का बंदोबस्त करें। मुनासिब वक्त तक फैक्ट्रियां ट्यूबवेलों का पानी इस्तेमाल करें और इसके बाद ट्यूबवेल बंद कर दें। सीमेंट फैक्ट्रियां मुतबादल बंदोबस्त की टाइम लाइन दें। फैक्ट्रियां पहाड़ों के पहाड़ खा गईं। अदालत ने पंजाब में लाइमस्टोन की एक्सपोर्ट पर भी जवाब तलब कर लिया।
جس کے بعد کیس کی سماعت 3 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اثاثہ جات ریفرنس اسحاق ڈار کے خلاف SECP افسر سدرہ منصور کا بیان ریکارڈ کر لیا گیا۔ احتساب عدالت کے محمد بشیر نے اسحاق ڈار کے خلاف نیب ریفرنس کی سماعت کی۔ سماعت کے دوران گواہ سدرہ منصور نے عدالت کو بتایا کہ اسحاق ڈار کے اثاثوں میں 1993 سے 2009 کے دوران 91 گنا فیصد اضافہ ہوا۔ آج کی سماعت میں SECP کے ڈپٹی رجسٹرار سلمان سعید کو بھی بیان ریکارڈ کرنے کے لیے طلب کیا گیا تھا۔ پیر کو ہونے والی گزشتہ سماعت کے دوران عدالت نے 6 گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے تھے، جن میں شکیل انجم، اقبال حسن، زوار منظور اور عمر دراز گوندل، پنجاب انڈسٹریز کے ڈسٹرکٹ آفیسر اظہر حسین اور IRS لاہور کے کمشنر اشتیاق احمد شامل تھے۔ گزشتہ برس 27 ستمبر کو احتساب عدالت نے آمدن سے زائد اثاثوں کے نیب ریفرنس میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار پر فرد جرم عائد کی تھی، تاہم اسحاق ڈار نے صحت جرم سے انکار کر دیا تھا۔ نقیب اللہ قتل کیس میں ملوث سابق SSP ملیر راؤ انوار کی گرفتاری کے لیے دی گئی مہلت ختم ہو گئی۔ سپریم کورٹ نے کراچی میں قبائلی نوجوان نقیب اللہ قتل کیس میں ملوث سابق SSP ملیر راؤ انوار کی گرفتاری کے لیے IG سندھ کو 72 گھنٹے کی مہلت دی تھی، جو ختم ہو گئی ہے، لیکن راؤ انوار تاحال قانون کی گرفت سے آزاد ہے۔ IG سندھ نے راؤ انوار کی گرفتاری کے لیے حساس اداروں کو خط لکھا ہے، جبکہ سندھ پولیس کی 4 خصوصی ٹیموں نے اسلام آباد، پشاور اور اندرون سندھ چھاپے بھی مارے ہیں، تاہم معطل SSP تاحال مفرور ہیں۔ ہفتے کو سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں نقیب اللہ از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی، لیکن راؤ انوار اس میں بھی پیش نہ ہوئے، جس پر چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے IG سندھ AD خواجہ کو راؤ انوار کی گرفتاری کے لیے 72 گھنٹے کی مہلت دی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین نیب کے نام مراسلہ، خواجہ آصف کے خلاف منی لانڈرنگ اور کرپشن کی تحقیقات کا مطالبہ۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ تحریک انصاف کی جانب سے خواجہ آصف کے خلاف تحقیقات کے لیے مراسلہ لکھ دیا گیا۔ مراسلہ تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ مراسلہ میں تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار نے موقف اختیار کیا ہے کہ خواجہ آصف 2013 سے اہم ترین وزارتوں پر فائز چلے آ رہے ہیں۔ خواجہ آصف کی منی لانڈرنگ اور مالی بدعنوانیوں کے واضح اور دستاویزی ثبوت بھی منظر عام پر ہیں، جبکہ غیر ملکی بینکوں کے ذریعے کروڑوں روپے کی بے نامی منتقلی کا ریکارڈ بھی دستیاب ہے۔ مراسلہ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ خواجہ آصف نے بیرون ملک اثاثوں کے ذریعے منی لانڈرنگ کی، دوسری جانب انہوں نے اپنا اقامہ اور غیر ملکی ادارے کی ملازمت کا معاہدے کے متعلق پہلے ہی قبول بھی کیا ہے۔ نااہل وزیر اعظم نواز شریف اور خواجہ آصف کی منی لانڈرنگ میں ناقابل یقین حد تک مماثلت پائی جاتی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے نواز شریف کی انہی وجوہات کی بنا پر نااہل کیا تھا۔ نیب ان تمام معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے خواجہ آصف کی منی لانڈرنگ اور مالی بدعنوانیوں کی تحقیقات کا آغاز کرے، جو بہت زیادہ اہم اور انتہائی عوامی اہمیت کا حامل ہے۔ ڈائریکٹر NTS ہارون رشید کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ راولپنڈی کی خصوصی کسٹم عدالت میں 3.25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ اور انکم ٹیکس چوری کے کیس کی سماعت جج شیراز کیانی نے کی۔ کیس کے ملزمان ڈاکٹر جنید زیدی، ڈاکٹر اظہار حسین، ڈاکٹر سہیل غنی، ڈاکٹر شاہد ایوان اور ڈاکٹر شیرزادہ خان پیش ہو گئے، تاہم NTS کے ڈائریکٹر ہارون رشید وارنٹ گرفتاری جاری ہونے اور عدالتی حکم کے باوجود عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ کسٹم انسپکٹر رحیم نے عدالت میں بیان دیا کہ ملزمان پر 3.25 ارب کی منی لانڈرنگ اور ٹیکس چوری کا الزام ہے، لیکن ڈاکٹر ہارون دانستہ طور پر روپوش ہیں، لہٰذا عدالت ان کی جائیداد ضبط کرنے کا حکم جاری کرے۔ پروسیکیوٹر کسٹم امین فیروز نے بیان دیا کہ اسلام آباد میں واقع NTS کی عمارت منی لانڈرنگ سے بنائی گئی ہے، جبکہ NTS کے 15 خفیہ اکاؤنٹ کی تفصیلات بھی سامنے آ چکی ہیں۔ عدالت سے استدعا ہے کہ یہ اکاؤنٹ ضبط کیے جائیں۔ عدالت نے مفرور ڈاکٹر ہارون رشید کی جائیداد اکاؤنٹ ضبطگی کے لیے فہرست طلب کر لی، جبکہ ہارون رشید کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت 28 فروری تک ملتوی کر دی۔ ڈپٹی کمشنر انکم ٹیکس نے بھی تمام ملزمان کو شوکاز نوٹسز جاری کر دیے۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ CPEC خالصتاً معاشی تعاون کا منصوبہ ہے اور اس پر کسی تیسرے فریق کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ہوا چوانگ نے اپنی معمول کی پریس بریفنگ کے دوران سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیوس میں پاکستانی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی جانب سے کیے جانے والے خطاب کی بھی تعریف کی۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے ڈیوس میں عالمی اقتصادی فورم سے خطاب اور میڈیا انٹرویو میں کہا تھا کہ چینی صدر شی جن پنگ کے مجوزہ ایک خطہ ایک سڑک اقدام سے عالمی سطح کے روابط کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ پاکستان ایک خطہ ایک سڑک اقدام کا اہم شراکت دار ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا تھا کہ اس منصوبے سے پاکستان میں معاشی بہتری آئی ہے۔ چین اور پاکستان کے بنیادی ڈھانچے کے تعمیری منصوبوں سے ہمسایہ ممالک کو بھی فائدہ ہوگا۔ چینی ترجمان نے کہا کہ ایک خطہ ایک سڑک کا اقدام چین سے شروع کیا گیا ہے، تاہم اس کا تعلق پوری دنیا کے لیے مواقع اور اہداف سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ چائنا پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ خالصتاً معاشی تعاون کا منصوبہ ہے، اس پر کسی علاقائی تنازعات یا تیسرے فریق کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔
چینی وزارت خارجہ کی ترجمان نے امید ظاہر کی کہ بھارت بھی اس منصوبے کو اسی تناظر میں دیکھے گا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کہتے ہیں کہ عدالتوں میں صرف انہی کے خلاف کیس چل رہے ہیں۔ میرے خلاف کیس کیوں چل رہے ہیں اس کی وجہ سب کو معلوم ہے۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ نیب ریفرنسز کے سلسلے میں احتساب عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو یا کوئی اور عدالت، ہر جگہ میرا ہی مقدمہ چل رہا ہے۔ میرے خلاف کیسز کیوں چل رہے ہیں، وجہ سب کے سامنے ہے۔ اس موقع پر سابق وزیر اعظم کی صاحبزادی مریم نواز کے وکیل امجد پرویز نے نیب کی جانب سے ایون فیلڈ پراپرٹیز ریفرنس کے سلسلے میں دائر کیے جانے والے ضمنی ریفرنس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کے 28 جولائی 2017 کے فیصلے کی روشنی میں کوئی نیا اثاثہ سامنے آنے کی صورت میں ہی ضمنی ریفرنس دائر ہو سکتا تھا، مگر اس نام نہاد ضمنی ریفرنس میں کوئی نیا اثاثہ سامنے نہیں آیا اور نہ ہی باہمی قانونی معاونت کے تحت نیب کوئی جواز سامنے لا سکا ہے۔ غوث گڑھی میں بارودی سرنگ کے دھماکے سے 8 افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ کرم ایجنسی کے علاقے غوث گڑھی میں گاڑی سڑک کے کنارے نصب بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی۔ دھماکے سے گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو اہلکار اور سیکیورٹی فورسز جائے وقوع پر پہنچ گئیں اور زخمیوں کو طبی امداد کے لیے قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں طبی عملے نے 7 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی جبکہ زخمیوں کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ دھماکے میں زخمی ہونے والا ایک زخمی دم توڑ گیا جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 8 ہو گئی ہے۔ پولیٹیکل حکام کا کہنا ہے کہ جاں بحق ہونے والوں میں 5 خواتین بھی شامل ہیں اور ان تمام افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ ڈاکٹر عاصم حسین کو سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا چیئرمین تعینات کر دیا گیا۔ حکومت سندھ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور اربوں روپے کی بدعنوانی اسکینڈل میں نیب کیسز کا سامنا کرنے والے ڈاکٹر عاصم حسین کو سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا چیئرمین تعینات کر دیا۔ ان کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن 26 جنوری 2018 کو سندھ حکومت کے محکمہ جنرل ایڈمنسٹریشن اینڈ کوارڈینیشن نے جاری کیا۔ صوبائی حکومت کے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ نے سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن ایکٹ 2013 کے سیکشن 5(1) کے تحت ڈاکٹر عاصم حسین کو NHEC کا چیئرمین تعینات کیا ہے۔ ڈاکٹر عاصم حسین پیٹرولیم کے سابق وفاقی وزیر جبکہ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کے قریبی ساتھی تصور کیے جاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی راؤ انوار کے ٹھکانے سے لا علم نکلے۔ راؤ انوار سے متعلق سوال پر وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ راؤ انوار کے معاملے پر فوری تحقیقاتی کمیٹی قائم کی جس نے 48 گھنٹوں میں رپورٹ دی۔ کمیٹی نے جو سفارشات پیش کی ان پر عمل درآمد بھی کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ راؤ انوار کی گرفتاری کے لیے پولیس نے پورے ملک کے اداروں کو لکھ دیا ہے۔ امید ہے کہ سب ادارے مل کر کام کریں گے۔ راؤ انوار کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا؟ صحافی کے سوال پر مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ اگر میڈیا کو معلوم ہے کہ راؤ انوار کہاں ہیں تو پولیس کو بتا دے۔ وزیر اعلیٰ نے آصف زرداری اور راؤ انوار کی ملاقات کی خبر کو غلط قرار دے دیا۔ بھارت میں 8 ماہ کی بچی کا ریپ۔ بھارت کے دارالحکومت دہلی میں 8 ماہ کی بچی کے ساتھ مبینہ طور پر ریپ کا واقعہ منظر عام پر آیا ہے، جہاں متاثرہ بچی کو تشویشناک حالت میں ہسپتال پہنچایا گیا، جو اس وقت موت اور زندگی کی کشمکش میں ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ بھارت میں خواتین اور بچوں کے خلاف جنسی تشدد کے واقعات کے اعداد و شمار انتہائی خطرناک حد تک تجاوز کر چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی تنقید پر FBI کے نائب سربراہ مستعفی۔ اینڈریو مکیب FBI کے ڈپٹی ڈائریکٹر تھے اور گزشتہ برس انہوں نے کچھ وقت کے لیے ادارے کے قائم مقام سربراہ کی حیثیت سے بھی ذمہ داریاں نبھائیں۔ وہ مارچ میں ریٹائر ہونے والے تھے، تاہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان پر کئی مرتبہ سیاسی تعصب کے الزامات عائد کیے تھے، جس پر انہوں نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ FBI کے سربراہ کرسٹوفر رورے کے حوالے سے یہ بات گردش کر رہی تھی کہ اینڈریو مکیب کو عہدے سے ہٹانے کے لیے ان پر امریکی حکام کی جانب سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کی ترجمان سارا سینڈرز نے کہا کہ مکیب کے استعفے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی عمل دخل نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کا کوئی امکان نہیں۔ وائٹ ہاؤس میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ارکان سے ملاقات سے پہلے صحافیوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم طالبان سے بات چیت نہیں کرنا چاہتے، وہ اپنے ہی بے گناہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، اس وجہ سے ان سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ افغان طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ممکن ہے کہ آگے جا کر کسی وقت طالبان کے ساتھ بات چیت ہو، لیکن فی الحال اس کا کوئی امکان نہیں۔ 21 جنوری کی کابل میں واقع ہوٹل میں طالبان نے حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں 11 غیر ملکیوں سمیت 22 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ اس سے قبل 27 جنوری کو کابل میں وزارت داخلہ کی پرانی عمارت کے باہر ایمبولینس کے ذریعے خودکش دھماکہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 95 افراد ہلاک اور 158 زخمی ہوئے۔ $6 ارب کی ادائیگی کے بعد بھی سعودی عرب کا شہزادہ ولید بن طلال نظر بند۔ 2 ماہ قبل سعودی عرب میں کرپشن کے خلاف کریک ڈاؤن میں شہزادوں سمیت مختلف کاروباری شخصیات کو حراست میں لیا گیا تھا، جن میں شہزادہ ولید بن طلال بھی شامل تھے۔
شہزادہ ولید بن طلال کو ہفتے کے روز 6 ارب ڈالر ادائیگی کی ڈیل کے بعد رہا کیا گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق پیر کو ولید بن طلال کی صاحبزادی نے ان کی ایک تصویر ٹویٹ کی، تاہم یہ واضح نہیں کہ یہ نئی تصویر ہے یا پرانی۔ رپورٹ میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے قریبی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ شہزادہ ولید بن طلال پر ابھی بھی نظر رکھی گئی ہے۔ اب بات کریں گے کھیل کے حوالے سے۔ انڈر 19 ورلڈ کپ میں دوسرے سیمی فائنل میں بھارت نے پاکستان کو شکست دے دی۔ کرائسٹ چرچ کے ہیگلے اوول گراؤنڈ میں کھیلے گئے انڈر 19 ورلڈ کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں بھارت پاکستان کو 203 رن سے شکست دے کر فائنل میں پہنچ گیا، جہاں اس کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ بھارتی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے 272 رنز بنائے، جس کے تعاقب میں پاکستان کی پوری ٹیم صرف 59 رن بنا سکی اور آؤٹ ہو گئی۔ اور اب بات کریں گے موسم کے حوالے سے۔ مالاکنڈ، پشاور، کوئٹہ، زوب ڈویژن، فاٹا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کا امکان ہے، جبکہ پنجاب کے میدانی علاقے ہلکی بارش اور شدید دھند کی لپیٹ میں۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ humsab.tv۔